आ जाती है। मैं उस मखदूमा उस शहजादी का तज़किरा करने लगा और उस बीबी के तज़किरे के लिए मैं इब्तदाई गुफ्तगू में ये कहूँ किसी बशर में ये ताकत ही नहीं कि वो फ़ज़ाइल सैयदा पढ़ सके। मैं फिर जुमला कहूँगा सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए और बाब इल्म से मांगी खैरात पे एतमाद करते हुए, किसी इंसान में ताकत नहीं कि वो बताए कि ज़हरा कौन है, क्योंकि फ़ज़ाइल सैयदा पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना ज़रूरी है। जो बोल सके वो ज़हमत फरमाए। फ़ज़ाइल सैयदा पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना ज़रूरी, लहजा तौहीद का हो, लफ्ज़ कुरान के हो, समात रसूल की हो, फिर कोई बताए कि ज़हरा कौन है। अपनी मार्फत की परवाज़ का तारुफ करवाते हुए जुमला कहने लगा हूँ, कौन सैयदा जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए, उसे बतूल किया। ज़हमत फरमाइएगा, थोड़ा मेरे साथ सफर फरमाइएगा सरकार। जो हाथ उठ गया पाक सैयदा इस हाथ को किसी का मोहताज न करे। जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए, उसे बतूल कहते हैं। जिस बंदे का हाथ नहीं उठा खैरात के लिए, उसके लिए दूसरा जुमला कहने लगा हूँ, कौन बतूल जो काबे से ज्यादा पाक हो, उसे बतूल कहते हैं। जो काबे से ज्यादा पाक हो बंदा हो, सैयद दिल में विलायत अली हो, सीने पे मातम का निशान हो, वो ताईद के लिए हाथ जरूर उठाएगा। मैंने जुमला कहा जो काबे से ज्यादा पाक हो, उसे बतूल कहते हैं। अगर किसी बंदे के चेहरे पे परेशानी आई, कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ, पहले कुरान से पूछो कि खुदा का घर कितना पाक है, फिर उसी कुरान से पूछो कि बतूल कितनी पाक है। जब हमने खुदा के कुरान से पूछा या अल्लाह की किताब तू बता खुदा का घर कितना पाक है, तो खुदा लम यज़ल ने हजरत इब्राहीम से गुफ्तगू करते हुए कहा, या इब्राहीम ताहरा बैती, इब्राहीम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहीम तू मेरे घर को पाक कर। घर अल्लाह का था, पाक रखना ड्यूटी इब्राहीम की थी। घर तौहीद का था, पाक रखना जिम्मेदारी इब्राहीम की थी। अब खुदा से पूछ के ज़हरा कितनी पाक है। अब तौहीद का लहजा ही बदल गया, अब कुदरत के तेवर ही बदल गए। आवाज़ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। बतूल मेरा इरादा है तुझे मैं पाक रखूं, काबे को इब्राहीम पाक रखे, बतूल को तौहीद पाक रखे। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहीम में ताकत है, बतूल इतनी पाक है जितनी तौहीद में ताकत। सारे बोला मिलके बोला हैदरी। जो काबे से ज्यादा पाक, जो काबे से ज्यादा पाक उसे बतूल कहते। पाकिस्तान के हर मिंबर पे हर पाकिस्तान के मेंबर पे ये ऐलान शरई फरीज़ा समझ के कर, शिया हो बतूल के दुश्मन की इज्जत न करना। कसूर में एक बच्ची पे जुल्म हुआ, मेरे मुल्क के ऐवान हिल गए। मसलक मजहबों से बालातर होकर लोगों ने कहा जुल्म है जी, कातिल को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। और इसी इस्लामाबाद के ईवान अदल में बैठे हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कानून तब्दील भी करना पड़ा तो हम करेंगे, हम जालिम को सरेआम फांसी देंगे। मैं पाकिस्तान के हर मिंबर पे कह रहा हूँ, आज इस्लामाबाद में शिया कौम के इस नुमाइंदा मजमे के सामने भी कह रहा हूँ कि अगर तुमने यूं ही बेटियों के कातिलों को फांसियां देनी है, अगर तुमने मोहम्मद की बेटी के कातिल से नफरत की होती, आज किसी की बेटी कत्ल ना होती। कहां से आ गया अब तुम्हारा इंसाफ? आज तुम्हें याद आया कि बेटियों पे जो जुल्म हो, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, हुकूमत कोई भी हो, इक़्तिदार किसी के पास भी हो, ना ये मिंबर सियासत का मिंबर था, ना है, ना कभी होगा। सियासत अली के दरवाजे से दूर है। सियासत को हम मिंबर पे आने नहीं देते। हमारी पार्टी का नाम हुसैन है।
پرچم ہے غازی کا علم، جو حسین کا وفادار ہوگا ہمارے سر کا تاج۔ اور ہم نے ہر اس ملک میں بار بار یہ کہا، ہر لفظ پہ یہ کہا، جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، تم جتنی دیر اقتدار میں رہنا چاہتے ہو صرف ایک فارمولہ اپنا لو، جتنی دیر چاہو حکومت کرو، حسین کو نہ بھونکنا، حسین کے سامنے نہ۔ اگر حسین کے سامنے آؤ گے تو پھر حسین دھجیاں اڑا دیتا ہے، پھر حسین یہ نہیں دیکھتا کہ تم کہاں سے آئے تھے۔ پھر یہی ہوا اسلام آباد میں، اس نمائندہ مجمع کے سامنے، اتنے رونق والے مجمع کے سامنے یہ لفظ آیا ہوگا تو پھر کہاں پڑھا جائے گا؟ اسلام آباد کی تاریخ گواہ ہے۔ پھر یہی تو ہوا تھا کہ ایک چھوٹا سا مقدمہ تمہارے اسلام آباد کی عدالت میں آ گیا اور صرف منتخب وزیر اعظم سے اتنا پوچھا گیا، ہمیں یہ بتا یہ فلیٹ کہاں سے آئے، یہ جگیر کہاں سے آئی، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ جواب نہ دے سکا۔ پہلے 3 جج بیٹھے، ان سے فیصلہ نہ ہوا، پھر 5 بیٹھے، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ 5 ججوں نے منتخب وزیر اعظم کو تخت سے اتار کے زمین پہ پھینک دیا۔ انہوں نے بتایا کہ تم اپنی جگیر کو ثابت نہ کر سکے، ہمیں انتظار ہے جب عدل کی مسرت لگے گی اور محمد کا آخری بیٹا آئے گا، پھر قبروں سے چوروں کو نکالے گا اور نکال کے پوچھا اب بتاؤ فتق تمہاری دادی کا تھا یا ہماری دادی؟ انصاف چاہیے ہمیں۔ ایام فاطمیہ پہ پوری دنیا میں ہمارا ایک ہی نعرہ، انصاف چاہیے ہمیں محمد کی بیٹی پہ، انصاف چاہیے ہمیں محمد کی بیٹی کے قتل پہ۔ یہاں ہر ذاکر بانی کی حیثیت سے، ہر ذاکر میزبان کی حیثیت سے میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے ملک سے جہاں سے آئے۔ سادات اور میرے لیے خوش قسمتی جتنے میرے بعد ممبر پہ ذاکرین ہیں سارے ہی سید ہیں۔ ان سے دعا لینے کے لیے غیر سید ہوں، ان سے دعا لینے کے لیے غیر سید ہوں، کنیز کا بیٹا ہوں، نوکر ہوں ان کا۔ ہر ایام فاطمیہ میں ہم ملک کے ہر ممبر پہ اپنے اہل سنت بھائیوں کو جھنجھوڑ کے پوچھیں گے قتل ہوئی ہے تمہارے محمد کی بیٹی۔ بابا سشا جی مجھے بی بی کی عزت کی قسم، کم از کم شیعہ ہو، سیدہ کی مجلس کرواؤ تو پڑھنے والے ذاکر خطیب یا عالم سے کہنا ضرور بتائے اہل سنت بھائیوں کو کہانی دبی ہوئی ہے۔ 60 دن 75 دن یا 90 دن زندہ رہی ہے بابے کے بعد۔ کتنی عمر تھی جب دنیا سے کوئی شہادت نہیں پڑھنی، اتنی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی۔ انصاف چاہیے ہمیں محمد کی بیٹی کے قتل پہ۔ حد ہو گئی ہے، بابے کے بعد بابے کے دربار میں گئی اور 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی۔ کائنات کا پہلا قبرستان ہے جنت البقیع، جس میں سپاہیوں کو تنخواہ اس بات پہ ملتی ہے کہ محمد کی بیٹی کی قبر پہ کوئی نہ جائے۔ جو زیارت کر کے ہیں میری بول کے تائید فرمانا۔ وہاں جو مومن پہلی دفعہ جاتا ہے وہ جنت البقیع قبرستان میں جب داخل ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے گنبد ہوگا، زرعی ہوگی، چراغ جل رہے ہوں گے، روشنیاں ہوں گی۔ جب وہ محمد کی بیٹی کی قبر ڈھونڈتا ہوا جنت البقیع میں جاتا ہے، وہ کسی کی آنکھ میں آنسو دے کے اس سے پوچھا کہاں سو رہی ہے محمد کی بیٹی؟ وہ کاندھا اللہ کے کہتا وہ سامنے جو میلا پتھر ہے یہ محمد کی بیٹی کی قبر۔ ہمارا مطالبہ ہے دنیا کی عدالتوں سے، ہمیں جنت البقیع کی تعمیر چاہیے۔ ہم لعنت کرتے ہیں اس ملعون پہ، اس وقت کے یزید پہ جس نے گرائی تھی محمد کی بیٹی کی قبر۔ آج بھی قدموں میں 4 بیٹے ہیں، ماں ایسے سہمی ہوئی بیٹھی ہے جیسے آج بھی جنت البقیع میں شام غریباں کا منصب ہے۔ ایک ایران کے ذاکر نے بی بی کی قبر پہ نوحہ پڑھتے پڑھتے اس نے روضہ رسول کو دیکھا، پھر بی بی کی قبر کو دیکھا،
پھر روضہ رسول کو دیکھا، روتا روتا اس نے منہ روضہ رسول کی طرف کیا، رو کہنے لگا یا رسول اللہ تیرا ایک بیٹا ہمارے ایران آیا تھا، مشہد آ کے دیکھ ہم نے رضا کا روضہ کتنی محبتوں سے بنایا ہے، یا رسول اللہ کاش تیری بیٹی فاطمہ ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے، ہم بہنوں کی چادریں بیچ دیتے، تیری بیٹی کی قبر اداس نہ رہتی۔ جس سال شہزادی نے مجھے سعادت بخشی کہ میں محمد کی بیٹی کی قبر کے سجدے کے لیے گیا، بابا سجاد شاہ جی آدھی رات کے وقت جنت البقیع کے آگے گلی میں، بابا جی جو جہاں ہوٹل شروع ہوتا ہے وہاں جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ ایرانی عورت جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی، اس کے پاس اس کا سفری بیگ تھا۔ زائرین نے کہا کہ شاید اس بی بی کے ساتھ کوئی مرد نہیں، انہوں نے جا کے کہا بی بی تمہارے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تو ہم رہنے کی جگہ دیں؟ اس نے کہا میرے پاس انتظام ہے، میں نے جانا نہیں۔ انہوں نے کہا تو کیوں نہیں اپنے ہوٹل پہ جاتی؟ وہ کہتی مجھے رسول سے شکوہ کرنا ہے۔ روتی روتی اس نے قبر محمد کی طرف منہ کیا، رو کے کہتی یا رسول اللہ میں ایران سے آئی تھی، میں تیری قبر کا طواف کروں گی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرے روضے پہ نہیں آنا، اپنی قبر کی روشنیاں دیکھ، بیٹی کی قبر کا اندھیرا دیکھ، تیری قبر پہ اتنی لائٹیں جل رہی ہیں، اور جس نے ساری اولاد تیرا دین بچانے کے لیے، اس کی قبر پہ چراغ کوئی نہیں جلتا۔ آج بھی دھوپ کی چادر ہے محمد کی بیٹی کی قبر۔ ماں دربار میں کھڑی رہی، بیٹی بازار میں کھڑی رہی، ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے، ماں چادر پہن کے گئی، بیٹی بغیر چادر کے۔ اگلی سطر مجھے سید معاف کر دینا، ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں۔ بابا حبیب شاہ جی ماں بیٹے ساتھ لے کے گئی تھی، بیٹی بیٹیاں ساتھ لے کے گئی تھی، ماں کے ہاتھ کھلے تھے، بیٹی کے ہاتھ بدے تھے۔ یہ جملہ میرا نہیں، یہ ترتیب ہے قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اللہ مقام ہو مجلس میں، یہی ترتیب بابا سجاد شاہ جی، بابا لیڈر شاہ جی، یہی ترتیب پڑھتے پڑھتے قبلہ مبلغ اعظم نے کہا ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں، ماں چادر کے ساتھ، بیٹی بغیر چادر کے، ماں کھلے ہاتھوں سے، بیٹی بدے ہاتھوں سے، ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد قبلہ مبلغ اعظم نے روتے ہوئے کہا زینب تیری قسمت پھر بھی اچھی، زینب تیری قسمت پھر بھی اچھی۔ 3 دفعہ یہ جملہ کہہ کے مبلغ اعظم نے مائک چھوڑ دیا۔ ایک سید روتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا تو شیعہ قوم کا ذمہ دار خطیب ہے، تیری زبان سے نام غلطی سے نکل گیا ہے، کہیں قوم غلط فہمی میں نہ چلی جائے، واپس جا کے کہے کہ زہرا تیرا مقدر، زہرا تیرا مقدر، کہ زہرا تیری قسمت اچھی تھی، تیرے سر پہ چادر تھی، تو کھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تھی، تو نے کہا زینب تیری قسمت اچھی۔ یہ کہنا تھا کہ مبلغ اعظم نے کہا مجھے بتا سکتے ہیں آپ کی ذات کیا ہے؟ اس نے کہا سید ہو۔ مبلغ اعظم نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا سید زادہ یہ بات میں نہیں بتا سکتا، میں تیرے کان میں کہتا ہوں، تو منبر پہ جا کے لوگوں کو سنا دے میں سیدوں کا نوکر ہوں۔ آج اسلام آباد میں وہ جملہ پڑھنے لگا، اس سید نے روکا مولوی اسماعیل کیا کہنا چاہتا ہے؟ مولوی اسماعیل نے کہا میں نے پوری ذمہ داری سے کہا ہے کہ زینب تیری قسمت پھر بھی اچھی۔ اس نے کہا کیسی اچھی؟ زینب بغیر چادر کے، زینب بدے ہاتھوں سے۔ مولوی اسماعیل کی چیخ نکلی، فرمایا بے شک سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ بدے ہوئے تھے، کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا تھا، کسی نے یہ نہیں کہا تھا زینب تو جھوٹ بول رہی ہے۔ زہرا دربار میں کھڑی تھی، حاکم نے سند کو پھاڑا، پھاڑ کے کہا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ زہرا زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی حق بے شک نہ دے، مجھے جھوٹا نہ کہ اللہ لعنت مرحبا تو سیدہ انشاءاللہ ملک نے عظیم الشان مجلس، ملک نے